अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए, सारी जिंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और अल्लाह इसका हशर क़यामत के दिन शुहदा के साथ फरमाएगा। लिहाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर, प्यारी ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कीजिए। अगर सोचें कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, कितना टाइम लग जाएगा, शायद चंद मिनट लगेंगे और हम 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज से ही नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कदर करें। जी हाँ, अब एक सवाल उठेगा जहन में कि कदर करें, किसकी कदर करनी है। नॉर्मली हम बात करते हैं वक्त की कदर करें, यकीनन आज भी हम बात करेंगे वक्त की कदर पर। फिर सवाल है कि सिर्फ एक वक्त की कदर पर ही हमने बात करनी है, नहीं, दीगर मौज़ूआत पर भी इसी से रहते हुए वालिदैन की कदर के हवाले से भी आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। जो आप जॉब कर रहे हैं इसकी कदर के हवाले से भी बात करेंगे, और सबसे अहम बात, आप अपनी कदर भी करें। जी हाँ, आप अपनी कदर भी करें। और याद रखें, अल्लाह पाक ने जिस नेमत से नवाजा है उस नेमत का शुक्र अदा करना ये भी नेमत की कदर है। अल्लाह पाक ने आपको सेहत अता फरमाई, जवानी अता फरमाई, ताकत अता फरमाई, माल अता किया, वक्त अता किया, इसकी कदर करनी है कि ये नेमतें हैं। जब बंदा नेमत का शुक्र अदा करता है तो ये पक्की बात है कि अल्लाह पाक उन नेमतों में इजाफा फरमाता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो नेमतें तुम पर बढ़ा दी जाएंगी, नेमतों का इजाफा किया जाएगा। तो लिहाजा नेमतों की कदर भी करनी है, अपनी ज़ात की कदर भी करनी है। किसी के लिए तो आप एक फ़र्द हैं, लेकिन बहुत से अफराद के लिए, ये चंद अफराद के लिए आप कुल जहां आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन का एक ही सहारा आप हैं। अगर आप अपनी फिक्र नहीं करेंगे, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे, फिर सोचे मदनी चैनल के नाज़रीन कि अगर जान ही नहीं तो फिर इस जहान का क्या फ़ायदा। फिर इस जहान में जो आपसे मुंसलिक रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले अफराद, वही अगर दूसरों की नज़रों में आ जाएं और दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाले बन जाएं, मोहताज हो जाएं, उनकी ज़िंदगी फिर कैसी अजीरन होगी। अल्लाह आफियत फरमाए, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कदर करें। हर एतबार से अल्लाह पाक की हर नेमत का इंशाअल्लाह हमने कदर करना है। जो वक्त की कदर करता है वक्त उसे संवार देता है, जो माल की कदर करता है माल में इजाफा करता है, जो अपनी सेहत की कदर करता है अल्लाह पाक उस पर भी अपनी रहमतें नासिल फरमाता है। कई एतबार से उसको फ़वाइद हासिल होते हैं। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, मुकम्मल प्रोग्राम देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत कुछ आज भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। आप हमारे साथ रहते हैं, कॉल्स की सूरत में भी होते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आप SMS के ज़रिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, आप कमेंट्स के ज़रिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को हम लेंगे, आपके SMS को लेंगे, आपके जो प्यारे प्यारे मशवरे होंगे इंशाअल्लाह हम मशवरे भी आपके लेंगे। स्क्रीन पर आप हमारे नंबर्स मुलाहजा फरमा रहे हैं। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे तो आप मैसेजेस कर सकते हैं। टॉपिक पर मुबल्लिगीन से क्या गुफ्तगू करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप नातख़्वां इस्लामी भाई से कोई कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। आज मुफ्ती साहब भी हमारे साथ होते हैं हर पीर को। आज भी इंशाअल्लाह मुफ्ती कफील मदनी
صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ اگر شرعی سوالات بھی کرنا چاہیں تو آپ شرعی سوالات بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے شرعی سوالات کو بھی لیا جائے گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں مبلغین کو منچ پر عرض کروں گا، وہ دعوت دوں گا، تشریف لائیں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ سب سے پہلے تو قاری کاشان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دلوں کا چین سن لو. ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاء اللہ. انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں عادل اتاری بھی ہوں گے. ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں عادل بھائی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عادل بھائی؟ مرحبا. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ مفتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے، عمر فیاض بھائی کی بھی زیارت کریں گے، ایک اور بھی اسلام بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مفتی صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عمر فیاض بھائی انشاءاللہ. عمر بھائی مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ماشاءاللہ. خیریت سے تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا. یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تفسیر صراط الجنان میں کہ یہود نے کہا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر بھی ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ پاک نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا تھا اور اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان بیان کرنا یہ اللہ پاک کی سنت ہے. جیسے یہاں اس آیت کریمہ میں برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا اور اس سے آگے کی آیتوں میں مقربین بارگاہ الہی کا بھی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا. فرمایا کہ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی ان برگزیدہ بندوں میں باہمی نسلی تعلق بھی ہیں اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں. الغرض
یہود چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے لائے ہوئے دین یعنی دین اسلام پر ہی نہیں، لہٰذا ان کا بارگاہ الہی کے مقرب ہونے کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہر پہ بولا لیا جسے چاہر اپنا بنا لیا جسے چاہر پہ بولا لیا جسے چاہر اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ ناز کے انداز یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے
اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ناز کے انداز ہمارے نہیں ہوتے، وہ چاہے ڈالے جسے یہ ان کا کرم ہے، وہ چاہے ڈالے جسے یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے بے اذن مدینے نظارے نہیں ہوتے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، ناز کے انداز ہمارے نہیں، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات
بھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا ہم جیسے نکموں کو گلے لگا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے اور خالد یہ تصدق ہے فقط رات کا خالد یہ تصدق ہے فقط رات کا ورنہ محشر میں تیرے وارے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عادل بھائی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے بڑے پیارے انداز میں پڑھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو یہ بھی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، حضور نہ ہوتا تو پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا نا، پھر نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ لہلاتے کھیت ہوتے، نہ دریا، نہ سمندر، نہ چاند، نہ تارے، نہ لوح، نہ قلم، نہ عرش، نہ کرسی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے حضور نہ ہوتے۔ حضور ہیں تو سب کچھ ہے، حضور کے صدقے رب تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر میں کچھ بھی نہ بناتا، زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ میرا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، زمین و زمان آقا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن میں ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ آخر میں کیا کمال کہتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہائے ہائے، یقیناً صدقہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اللہ ہمیں ان احسانوں کے نیچے ہی رکھے، حضور کے احسانوں کے ہی نیچے رکھے۔ وہ افراد کے جو ان احسانوں کو نہیں مانتے، اللہ ان سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور کے احسانات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے احسانات ہم پر ہیں، یہ حضور کی نگاہ عنایت ہے ہم پر، یہ حضور کا کرم ہے ہم پر، یہ اللہ نے جو ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے فرمایا۔ تو سبحان اللہ، تو کیوں نہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کیے جائیں۔
کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے، پھر کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پرچار کیا جائے، حضور کے طریقہ کار کا پرچار کیا جائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کی جو پیاری احادیث ہیں، ان کی جو پیاری باتیں ہیں، کیوں نہ ان پر عمل کیا جائے اور آگے پھیلایا جائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے پیارے پیارے اسلام بھائیوں۔ الحمدللہ یہاں پر ہم جب گفتگو سنتے ہیں مدنی چینل کے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اجتماعات میں جائیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، تو کچھ بھی ہو، قافلوں میں آپ قافلوں کے مسافر بن جائیں، تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے بڑھانا۔ اس کے لیے میں اور آپ اپنا حصہ ضرور شامل رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا پرچار کرنے کی، سنتوں کو عام کرنے کی، سنتیں اپنانے اور سنتوں کو عام کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قدر کریں۔ سب سے پہلے تو وقت کی قدر پر میں گفتگو کروں گا، مفتی صاحب کی طرف میں گفتگو کو بڑھاؤں گا کہ قدر، اس کی اہمیت اور پھر وقت کی قدر۔ انشاءاللہ یہ سوال مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ہمارے نمبرز بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، 0308262600۔ اس نمبر پر اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مفتی صاحب سے کوئی شرعی سوال بھی لے سکتے ہیں، مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جی مفتی صاحب، وقت، سب سے پہلے تو قدر کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلے، اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گا وقت کی قدر کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدر یعنی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ آپ کا اہمیت دینا، اس کو زیادہ توجہ دینا۔ تو در حقیقت قدر کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسی سمجھیں کہ صفت ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑیں تو یقیناً اس سے تعلق جو ہے وہ اس کا بنتا ہے۔ وقت کے ساتھ جوڑیں تو وقت کی قدر ضروری ہے، رشتوں کے ساتھ جوڑیں تو رشتوں کی قدر ضروری ہے، کاموں کے ساتھ جوڑیں تو بہت سارے کام ہیں جن کی قدر جو ہے وہ ضروری ہے۔ در حقیقت انسان کی زندگی کے اندر چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی قدر جو ہے وہ کر رہے ہیں، کس چیز کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، ترجیح جو ہے وہ آپ کس چیز کو دے رہے ہیں۔ جی، تو وہ آپ کی ترجیح بتاتی ہے کہ آپ کی نظر میں اس چیز کی کتنی قدر ہے۔ جی، ورنہ اگر آپ جو ہے وہ ترجیح نہیں دیتے تو انسان کی زندگی مختصر ہے اور کام جو ہے وہ سمجھیں کہ لامحدود ہے۔ جی، تو ایسے وقت کے اندر آپ کو بہرحال کیٹیگری کر جو چیزیں زیادہ اہم ہیں، الاہم فالاہم کے تحت ان کو پہلے اختیار کرنا ہوتا ہے اور پھر باقی چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ اب ان میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ وقت ہے، کیونکہ انسان کا وقت بہرحال دن بدن جو ہے وہ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے اور عمر جس قدر بڑھتی جا رہی ہے وقت اس قدر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب ہم اگر اور پھر قدر کی اگر ہم بات کریں اور وقت کی قدر، تو وقت کی قدر در حقیقت ہر چیز کی قدر کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں کہ جڑی ہوئی، جیسے حدیث پاک ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، تو اس کے اندر بھی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ایک اعتبار سے وقت کے ساتھ ہی ہے، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور امیری کو تنگدستی سے پہلے، اور موت کو زندگی سے جو ہے وہ زندگی کو موت سے پہلے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق وہی ہے کہ انسان ان میں سے کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ آج آپ کے پاس وہ چیز حاصل ہوتی آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ بسا اوقات آپ کی نظر میں اس کی قدر نہیں ہوتی،
جب قدر نہیں ہوتی اور اس چیز سے جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس جب وہ چیز جاتی رہتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے پاس اس وقت تو بہت تھی، کاش میں اس وقت جو ہے وہ اس میں سے کچھ چیزیں حاصل کر لیتا۔ جیسے ہم وقت کی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک بچپنے کا وقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹین ایجر کا زمانہ آتا ہے، تو اب اس زمانے کے اندر جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں، وقتی وقت جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ کہیں گیم میں، کہیں کھیل و کود کے اندر ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں 20 کے بعد بھی شادی سے پہلے بہت سارے لوگ بہت ہی فارغ ہوتے ہیں جی، تو اب شادی کے بعد کئی وقت دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو جب پہلے ٹائم تھا تو کیا اکھاڑ لیا تھا، اس وقت بھی کچھ نہیں کیا تھا، تو اس وقت کی قدر نہیں کی تھی در حقیقت۔ تو آج کئی لوگ اسی طریقے سے اب آپ کو دیکھیں نا تو بعض لوگ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یار اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا ایکسرسائز جو ہے وہ کریں، تو جوانی میں بھی نہیں کی تھی، جوانی میں بھی نہیں کی اور اب بھی نہیں کر رہا۔ ہاں، تو جوانی کی نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ حال یہ ہے۔ تو یوں انسان کو جب جو چیز اس کے پاس دستیاب ہے اس کی قدر کر کے اور اس کا بہترین استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز نے بہرحال جو ہے وہ گزر جانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں وقت کو بہرحال سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور ٹائم مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس دن ہے، کام بہت زیادہ ہیں، جی، تب اس کے اندر بہت سارے وہ کام ہیں جو فوکس ہو کر آپ کو کرنے کی حاجت ہے، تو اس کے لیے آپ دن کا بہترین حصے کا انتخاب کریں جس وقت آپ مکمل طور پر چاق و چوبند اور چست ہوں، اس وقت میں ان کاموں کا انتخاب کریں، پھر اس کے بعد اس کیٹیگری کے دوسرے کاموں کا انتخاب کریں جو کام اس قدر زیادہ جو ہے وہ آپ کی چستی نہیں چاہتے، وہ نارمل بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جس کا تعلق یہ ہے کہ آپ ان کو بالکل آخری وقت کے اندر بھی یا بہت سارے دو کاموں کے بیچ میں جو تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کر گزر سکتے ہیں۔ تو جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ اگر اس کے برعکس کر لیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دن گزر جاتا ہے لیکن آپ کے وہ وقت جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پاتے ان اوقات کے اندر۔ جیسے اب صبح کی ہم اگر بات کریں وقت کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ صبح کا وقت جو ہے وہ جو گزارتے ہیں تو اس کے اندر کئی لوگوں کے وقت کے اندر سفر کا وقت بھی ہوتا ہے کہ آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو یہ سفر ہوتا ہے، سفر کے وقت کو بھی بہتر یوٹیلائز کرنا یہ بھی جو ہے وہ ایک وقت کی قدر ہے۔ اس وقت کے اندر آپ بہت سارے اپنے ذکر و اذکار اور تسبیحات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ویسے کسی کو بولیں کہ یار یہ وظیفہ پڑھ لیں، روزانہ 313 بار درود شریف پڑھ لیں یا یہ کام کر لیں، تو کہتے ہیں یار وقت ہی نہیں ہوتا، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ اس کا وہ 1 گھنٹہ جو راستے میں گزر رہا ہے اس کے اندر اس کو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ یا تو باہر جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گاڑی سے دیکھ رہا ہے، یا کوئی جناب جو ہے وہ میوزک سن رہا ہے، یا اور کسی جو ہے وہ گناہ کے کام میں مصروف ہے، یا گناہ میں نہیں تو کم از کم فضول کاموں کے اندر اپنے اس وقت کو گزار رہا ہے۔ تو اس وقت کو بہتر جو ہے وہ یوٹیلائز کر لینا یہ ہی در حقیقت جو ہے وہ وقت کی قدر کرنا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، عمر بھائی میں چاہوں گا کہ رشتوں کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ رشتوں کی بھی قدر نہیں کی جا رہی۔ کہ رشتوں کی قدر کی اہمیت کیا ہے اور کس حد تک ضروری ہے کہ رشتوں کی قدر کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اگر انسان اپنے گرد و نواح میں آس پاس اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں وہ گھرا ہوا ہے، بے شمار اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اور ان نعمتوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ آپ نے تو رشتے کی بات کی، اس پہ بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، لیکن ہمیں تو ہر نعمت الہی کی قدر کرنی ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں کہ خود قرآن پاک میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، وہ انکاؤنٹیبل ہیں، وہ گنتی میں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ بالکل۔ اب انہی کے اندر جو ہے وہ مفتی صاحب نے ایک نعمت الہی کے اوپر گفتگو کی، وقت، اور ایک اور جو ایک بڑی ہی شاندار اللہ پاک کی نعمت ہے، اس میں سے ایک نعمت ہے ہمارے جو رشتے ہیں۔ اب رشتوں کے اندر جو ہے وہ خونی رشتے بھی آ جاتے ہیں
اور جو مخصوص وقت کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم آفس کے اندر ہیں تو بہت سارے لوگوں سے آفس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، سفر میں اگر کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو سفر میں اس کے ساتھ ہیں، یا اڑوس پڑوس کے اندر ہیں تو اس سے بھی ایک طرح سے ہمارا رشتہ ایک پڑوسی کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ہمیں ان سب رشتوں کی قدر کرنی ہے۔ اچھا، قدر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتوں کو نبھانا ہے۔ دین اسلام اتنا پیارا شاندار دین ہے کہ دین اسلام نے ہمیں رشتے نبھانے، اور صرف شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ نبھانا ہی نہیں، رشتہ بچانے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشتہ چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے، نارمل روٹین کے مطابق اچھا چل رہا ہے جی، لیکن دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، حضور پاک اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی تم سے توڑے تو تم اس سے جوڑو۔ واہ، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو ناراض رشتہ دار ہے اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ویسے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نارملی بھی اگر صدقہ دے رہے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں رشتوں کی قدر کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ اگر آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقات بھی دے رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں پہلے آپ ان کے اندر تلاش کر لیں۔ کیونکہ آپ نارمل کسی عام بندے کو صدقہ دیں گے آپ کو ثواب تو ملے گا کہ آپ نے صدقہ بھی دیا ہے، کہ مسلمان کی خیر خواہی بھی کی ہے، لیکن اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے تو آپ کو ایک رشتہ داری کے حساب سے جو ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل رہا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کو جو ایک صدقات و خیرات ہے اس کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ شاہ صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ناقدری والی بات ہوتی ہے نا، آج کے زمانے میں تو جس طرح دیگر چیزوں کی ناقدری ہے، وقت کی ناقدری ہے، صحت ہے، اس کی ناقدری ہے کہ حضور پاک نے فرمایا نا کہ بھئی صحت کو جو ہے وہ بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، کہ جب بیماری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ بعض ہم جوانوں کو دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب کہ وہ جو ہے نا ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا ہے، جوانی کے اندر بلڈ پریشر کے مسئلے ہوئے ہیں، جوانی کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ بہت ہائی لیول پر جا چکا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جنکس فوڈ کھائے ہیں، انہوں نے باہر کی تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھائی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو غنیمت نہ جانا اور بیماری جو ہے وہ ان کے سر پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح رشتہ جب تک ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تعلقات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، تب تک بعض اوقات دادا نہیں ہوتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے، رشتوں کی ناقدری کے سبب بعض اوقات بندہ زندگی کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ جیسا بہت سارے مراحل ایسے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، بندہ غصے کے اندر آ کر بات تو کر دی ختم، کبھی تم سے آج کے بعد ختم، نہ شادی بیاہ کے اندر آنا ہے، میرے جنازے کے اوپر نہیں آنا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں یہ بندہ میرے جنازے کے اندر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، رشتوں کی ناقدری تو کر دیے، لیکن بعد کے اندر جب اچھے مواقع ہوتے ہیں یا کوئی غم کا موقع ہوتا ہے، کوئی دکھ کا موقع ہوتا ہے، کبھی اسپتال کے اندر آ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر آپ کے 5000 6000 جتنے بھی فالوور ہوں وہ آپ کے ساتھ بیڈ پہ اسپتال کے سرانے پر کونے پر کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جنازے کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہاں پر کون آئیں گے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، جو آپ کے قریبی عزیز ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی قدر کرنی ہے، اور قدر کرنے کا ایک شاندار طریقہ کار یہ ہے شاہ صاحب، جہاں پر ضد آتی ہے، جی، انا آتی ہے، لڑائی جھگڑا آتا ہے، اور غرور، تکبر اور حسد آتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ رشتے ہار جاتے ہیں، رشتے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انا آ گئی نا، ضد آ گئی، بحث آ گئی۔ قدر کرنے کا ایک شاندار طریقہ کار یہ، اگر سامنے والا قدر نہیں کر رہا ہے آپ قدر کر لیں۔ روایتوں میں تو یہ ہے نا کہ بھی سامنے والا توڑ رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ بھی اچھا سلوک کر رہا ہے تو ہی اچھا سلوک کرنا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ فتح مکہ کے اوپر آپ تعلیمات کو دیکھ لیں تو انہوں نے تو معاف کر دیا، عام لوگوں کو معاف کر دیا، جو لوگ دشمن تھے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہاں تو ہمارے سامنے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہاں تو ہمارے سامنے ماں باپ ہوتے ہیں، یہاں تو ہمارے سامنے رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ساری زندگی کا رشتہ ناتا ختم کر دینا اور رشتوں کی ناقدری کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ اپنے رشتوں کی بھی قدر کریں اور رشتوں کو نبھائیں۔ کیا بات ہے، بڑے اچھی آپ نے گفتگو فرمائی کہ ہم نے رشتوں کو نبھانا ہے، معذرت، اور ایک اچھے انداز میں ہم نے لے کر چلنا ہے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور سلوک کا مظاہرہ بھی کریں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ ناراض ہیں، ناراض رشتہ دار کو، جیسے ہمارے عمر بھی بتا رہے تھے کہ صدقہ اگر ان کو کریں گے تو کئی طرح سے ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب، حسن سلوک کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب بھی۔ پھر جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تو ویسے بھی اچھے انداز میں رہنا یہاں پر لازم ہوتا ہے، اور کئی اعتبار سے تو یوں ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق واجب ہو رہے ہوتے ہیں، جی، تو
لہٰذا ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تو بالخصوص، ویسے تو بالعموم سبھی رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن ایسے رشتہ دار کے جن کے حقوق عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب ہمیں ایسے رشتہ داروں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں نا کہ بسا اوقات ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری والدہ ہیں، والد ہیں یا بیوی بچے ہیں، بس ان ہی کے حقوق ہم پر ہیں۔ اب بہن بھائیوں کے حقوق تک بھی کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بڑے ہو گئے چلیں بھائی اب ان کے حقوق ختم ہیں، تو کیا کوئی اور بھی ہمارے رشتہ دار ہیں کہ جن پر ہم پر لازم آتا ہے کہ ان کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر رشتہ داروں کے حقوق کی ہم بات کریں جی تو ذوی القربہ یعنی جو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے جو ہے وہ حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ابتدائی طور پر تو والدین کے، اولاد کے، بیوی کے، اچھا بہن بھائیوں کے حقوق بھی جو ہے وہ لازم ہوتے ہیں۔ اچھا حقوق پھر دیکھیں دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حق مالی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ حق صلہ رحمی ہوتا ہے۔ مالی حق جو ہے وہ خاص کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالی حق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں بات کریں تو بچوں کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کا مالی حق باپ پہ لازم نہیں رہتا، بیٹی کا البتہ جب تک شادی نہ ہو جائے تو اس کا مالی حق یعنی نفقہ جو ہے وہ باپ پر لازم رہتا ہے۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو کیا بالغ ہوتے ہی 12 سال کے بعد الگ کر دیتے ہیں؟ تو ہم ان کا سارا نفقہ برداشت کر ہی رہے ہوتے ہیں، 20 سال تک 25 سال تک ان کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین ہیں تو والدین اگرچہ کمانے والے ہوں لیکن آپ مالی اعتبار سے پھر بھی جو ان کا حق ادا کرتے ہیں ان کی خدمت در حقیقت کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بعض صورتوں میں آپ پر یوں لازم نہ بھی ہو رہا ہو کہ والدین مالدار ہیں کسی کے تو ان کو مال کی حاجت نہیں ہے، لیکن اولاد اگر کم کما کے بھی کچھ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہے تو یہ اس کی طرف سے نذرانہ ہے، یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ والدین کی جو ہے وہ خدمت ہے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، تو عورتوں کے اندر تو کئی اعتبار سے مالی حق بھی لازم ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی عام طور پر مرد پر ہی آتا ہے۔ شوہر والی ہے تو شوہر پر آئے گا، شوہر والی نہیں ہے باپ ہے تو باپ پر آئے گا، اچھا باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر بھائیوں پر جو ہے وہ اس کا نفقہ جو ہے وہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی نہیں ہے، اب وہ جو ہے وہ پھپھی جو ہے وہ بن گئی ہے تو اب ایسی صورت میں بھتیجوں پر اس کا نفقہ جو ہے وہ لازم آ سکتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ شرعی اعتبار سے نفقے کا تعلق جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر بقدر میراث ہوتا ہے کہ جو جس کی ترکے میں سے وارث ہو رہا ہے تو زندگی کے اندر اس کا نفقہ بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ تو پھپھی کی اگر اولاد نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اور بھائی وغیرہ بھی نہ ہو تو کئی دفعہ اس کا ترکہ اس کے بھتیجوں کے پاس جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں پھپھی اگر نفقے کی محتاج ہے اور دیگر افراد نہیں ہیں تو پھر بھتیجے پر لازم ہوگا کہ زندگی کے اندر اس کا نفقہ بھی جو ہے وہ ادا کرے۔ خالہ کا بھی ہوگا سلسلہ؟ خالہ کے اوپر بعض صورتوں کے اندر نہیں ہوگا، خالہ پر ان کے جو ہے وہ یعنی ددیال کے اعتبار سے جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ شرعی اعتبار سے کئی طور پہ مالی اعتبار سے بھی حق لازم آتا ہے، اور غیر مالی اعتبار سے دیکھیں تو وہ سب کے اوپر ہی، وہ سب کے اعتبار سے یہ چچا ہیں، پھپھی ہیں، خالہ ہیں، تو یہ جتنے بھی آپ کے محرم رشتہ دار ہیں تو ان سے ملاقات کرنا، غمی خوشی میں ان کی جو ہے وہ شریک ہونا اور ان کی جو ہے وہ عیادت کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، یہ بہرحال جو ہے وہ حق ہے جو کہ ایک لازم ہے آپ کے اوپر، اور یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جناب وہ آپ سے رکھیں تو آپ ان کے ساتھ رکھیں، نہیں، بلکہ اگر وہ آپ سے قطع تعلقی رکھیں جب بھی آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کیونکہ صلہ رحمی ہے ہی حسن سلوک، یعنی اچھا سلوک کرنا۔ صلہ رحمی میں مفتی صاحب اچھے سلوک میں صرف رشتہ دار ہی آتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ صلہ رحمی تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ خاص ہے، اوروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام دیا جائے گا؟ جی، صلہ رحمی رحم سے متعلق ہے نا، تو رحم سے مراد ذی رحم رشتہ دار، تو جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو آپ حسن سلوک کرتے ہیں وہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور حسن سلوک یوں عام لفظ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی، ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ حسن سلوک جو ہے وہ اس کا ایک عام لفظ ہے۔ تو اب آپ کو ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ وہ کریں تو آپ کریں، نہیں، بلکہ جب وہ کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ کریں گے یہ تو ادلا بدلی ہو جائے گی۔
تو اصل تو یہی ہے کہ وہ نہ بھی کریں تو بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تعلق رکھیں، آپ ان کی خبرگیری جو ہے وہ رکھیں، تو یہ بہرحال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ رشتوں کے حوالے سے بات کی تو دیکھیں اس کے اندر دین اسلام کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس میں قدر کا انداز بتایا گیا۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے کے اندر جب بات طلاق تک پہنچے تو اس وقت جو قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا تو اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب یہ دونوں جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپس میں ان کی جو ہے وہ نہیں بن رہی، تو واضح نصیحت کر کے بھی آپس میں دیکھ لیا اور آپس میں کوئی تعلق نہیں بن رہا، تو فرمایا کہ اب اپنا بستر جدا کر لیں، اپنا بستر گھر میں رہتے ہوئے اپنا بستر میاں بیوی جدا کر لیں۔ تو وہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو حکم دیا گیا یہ اس لیے کہ آج جو یہ تنہائی ان کو نظر آئے گی، اس تنہائی سے یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد والی تنہائی کا جو ہے وہ منظر ان کے سامنے آ جائے گا، یعنی ان کو اس رشتے کی قدر آ جائے گی کہ آج جو بیوی مجھے اتنی بری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو طلاق دینے کے در پہ پڑا ہوا ہوں، یا بیوی جو ہے وہ شوہر سے جو ہے وہ طلاق لینے کے در پر اسے شوہر برا لگ رہا ہے، تو ذرا چند دن دونوں ابھی اس رشتے میں باقی رہتے ہوئے الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو، ایک گھر میں اسے بستر الگ کر لو، تو تمہیں چل پتہ جائے گا کہ جناب جو ہے وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی سکتے ہو یا نہیں، یا خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دوسرا تمہارے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے۔ تو کئی دفعہ وہ احساس کہ وہ قدر آج کر لو، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہمیں اندازہ اس بات کا بہت زیادہ، بلکہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ مشاہدہ ہے کہ لوگ طلاق کے اگلے دن ہی جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے کہ جناب اب رہا نہیں جا رہا، تو لیکن ہوئی کہ طلاق کیا تھی، تو وہ طلاق سے پہلے وہ اس قدر نفرتیں بڑھ گئی تھیں کہ جناب وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور آج دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنے کو تیار نہیں۔ یہ وہی کہ وہ جو رشتہ تھا اس کی قدر نہیں کی، قدر نہیں ہے، اس وقت موقع پر پائے جانے والی کسی بھی جانب سے کوئی بھی سامنے والے کی جو غلطیاں تھیں وہ تو پیش نظر تھیں، جو اچھائیاں تھیں وہ پیش نظر نہیں۔ تو اس لیے دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ یوں طلاق کی طرف فوراً جو ہے وہ پیش قدمی نہ کریں، بلکہ پہلے طلاق کے بعد جو صورتحال درپیش آنی ہے ذرا ابھی سے بستر جدا کر کے دیکھو کہ تم کیا اس چیز کو اندازہ کرو کہ یہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد وہ جو تنہائی تمہیں آج پریشان کر رہی ہے وہ شادی رشتہ ختم ہونے کے بعد کتنا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس سے اندازہ ہوا کہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس کے اندر سمجھنے کے دل و دماغ ہے اور جو ہے نا وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، تو اس کو ہوتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جناب والدین کا انتقال ہو گیا اور اب وہ باقاعدہ آ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ والدین ہم سے ناراض چلے گئے، بتائیں کس طریقے سے ہم اپنے والدین کو راضی کریں، تو وہی ان کو اب قدر آئی نا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بیوی کے کہنے پر، سسرال کے کہنے کے اوپر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کر لی جاتی ہے، اسی طرح بیوی شوہر کے کہنے کے اوپر جو وہ اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر بیٹھتی ہے، لیکن جب ان کا آپس میں رشتے میں کوئی دراڑ آتی ہے تو اب اس وقت یاد آتا ہے کہ یار یہ کیا کیا میں نے، اس کے کہنے میں ان سب کو چھوڑ دیا، آج یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یہی اس کے برعکس کے بیوی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے اس کے کہنے میں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے منہ موڑ لیا، اور آج جو ہے نا یہ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کسی کے کہنے کے اوپر کسی کہ دوسرے کے ساتھ آپ سلوک کو ختم نہ کریں، اس رشتے کو نہ کھوئیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک جگہ ہے، تو لہٰذا اس جگہ پر اس رشتے کو رکھ کر اس کو اہمیت دیں اور اس کی قدر کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ رشتوں کی قدر کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور کچھ حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، لازم آتے ہیں کہ بعض اوقات پھپھو ہیں ان کے، اور ایسے ہی دادا دادی کے بھی حقوق مفتی صاحب ہم پر آئیں گے بعض صورتوں میں کہ وہ بھی ہم نے ہی ادا کرنے ہوں گے۔ بالکل، پوتوں کے اوپر جو ہے وہ لازم آئیں گے جب ان کی اولاد نہیں ہے دادا دادی کی، یعنی ان کے والدین نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پوتا پوتیوں کا پوتوں پر نفقہ جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ ان کے اوپر اپنے دادا دادی کا جو ہے وہ نفقہ بھی جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح مدنی چینل کے ناظرین ہم نے رشتوں کا لحاظ رکھنا ہے، رشتوں کی قدر کرنی ہے، بہت سے حقوق ہم پر لازم ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج غور ذرا کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، اور محاسبہ کیجئے گا، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خاندان میں بھی ایسے افراد ہیں کہ جن کا حق مجھ پر لازم آتا ہے، حق کے مالی، دوسرا حق صلہ رحمی، یہ تو عمومی طور پر سبھی کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن حق مالی جو ہے، مال کا جو حق ہے کہ جو آپ ان کو مالی طور پر مدد کریں گے یا مالی اعتبار سے آپ ان کی خدمت کریں گے، تو یہ کن کن پر لازم آتا ہے۔ بہت سے افراد کو شاید اس کا نالج نہیں بھی ہوگا۔
مزید اگر آپ رہنمائی لینا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت سے آ کر رہنمائی لیجیے، اور لازمی طور پر دارالافتاء اہل سنت میں آ کر رہنمائی لیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کچھ ہی دیر میں اسکرین پر آپ نمبرز بھی ملاحظہ فرما لیں گے دارالافتاء اہل سنت کے، کہ آپ دارالافتاء اہل سنت کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ رابطہ کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ عرض کروں گا کہ مفتی دارالافتاء اہل سنت کا نمبر بھی ہو سکے تو چلا دیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف ایک سوال بڑھا رہا ہوں، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی نے اگر کسی بچے کا تعویذ کے ذریعے ذہن بند کروایا اور اس کو سبق وغیرہ یاد نہ ہو تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے؟ تعویذ کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا، تعویذ تو روحانی ہوتے ہیں، اور روحانی تعویذات میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ بس اوقات سفلی کے عملیات وغیرہ جو ہوتے ہیں، جادو وغیرہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ لیکن وہ یہ کہ بسا اوقات ہمارے ہاں وہم ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس کا کسی نے جو ہے وہ بند کروا دیا یا اس کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا، ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ بسا اوقات وہ بچہ توجہ نہیں دے رہا ہوتا، یا بسا اوقات واقعی جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے ہاں یہ البتہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات نظر لگ جاتی ہے بچوں کو اس معاملے کے اندر، کہ ایک بچہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا اور اچانک ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل جو ہے وہ پڑھنا اس نے چھوڑ دیا، تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو نظر کی کاٹ جو ہے وہ کروانی ہوتی ہے، تو آپ وہ کاٹ کروا لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ بہتر فرمائے۔ اچھا کبھی ہوتا ہے یہ نا مفتی صاحب کہ بسا اوقات ایسے افراد کے اچھے بھلے چل رہے تھے، اچانک ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہونا شروع ہو گئے، تو ایسے افراد بھی چونکہ ہم مسجد کے امام بھی ہیں تو اس طرح کے آتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا تھا، پوزیشنز لے رہا تھا، لیکن اب وہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی کہ نظر کی بھی صورت بن سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ کسی نے جادو ہی کروایا ہو۔ اچھا یہ بھی ایک سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے کسی کو تو اس کو تعویذ کا نام نہ دیا جائے۔ تعویذ تو روحانی ہوتے ہیں، اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو قرآن پاک کی آیات لکھی جاتی ہیں، اس میں جلالت لکھا جاتا ہے، اللہ یہ لکھا جاتا ہے۔ تعویذ تو روحانی ہوتے ہیں اور وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، تعویذ کے حوالے سے بات چلی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ بعض اوقات وسوسہ شیطان کی طرف سے یوں بھی آتا ہے، یا بعض ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ تعویذ جس میں پہننے سے منع کیا گیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی اور فرمایا کہ بچوں کو تو گلے میں ڈال دو۔ تو یہ کیا ہے؟ تعویذ کی کہاں تک اجازت ہے اور کون سے تعویذ کی اجازت نہیں ہے؟ اور اگر یہ وسوسہ آ جائے یا کوئی نادانی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تعویذ آپ نہیں پہن سکتے، کیا سمجھائیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زمانہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عام تھیں، اس کے اندر کفار کے جو ہے وہ اس طرح کے کفریہ تعویذات یا ایسی جو ہے وہ چیزوں کے تعویذات جن کے معنی معلوم نہیں ہوتے تھے وہ رائج تھے۔ تو اس سے جو کفریہ اور شرکیہ تعویذات تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی اس کے علاوہ جہاں ثبوت ملتا ہے وہاں یہی ہے کہ اللہ کے مبارک ناموں سے، قرآن کریم سے، احادیث طیبہ میں بیان کردہ وظائف کے ذریعے سے جو تعویذات ہیں وہ جائز ہیں، ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا تعویذ جو ہے وہ بناتا ہے یا بنواتا ہے جس کا معنی معلوم جو ہے وہ نہیں ہے یا جو ہے وہ دیگر سفلی چیزوں کے ہیں، تو اگرچہ ہمارے عرف میں تعویذ جو ہے وہ نیک اچھا والا تعویذ ہی شمار ہوتا ہے، روحانی چیزوں کا ہی، لیکن اس دور کے اندر دونوں چیزوں کے لیے تعویذ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے وہاں پر اس تعویذ سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اور آج بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص آپ کو لکھ کر جو ہے وہ دیکھتا ہے جو کہ جس کے اندر وہ کفریہ چیزیں جو ہے وہ لکھتا ہے، اسی کو آپ سمجھے جادو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یا وہ کوئی ایسی چیز لکھ کر دیتا ہے کہ جس کا معنی معلوم نہیں ہو رہا، کسی ایسی زبان میں ہے جس زبان کا بھی معنی جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا، یا اس حرف اور ورڈ کا جو ہے وہ معنی معلوم نہیں ہو رہا، تو پھر بہرحال اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، کیا اس کا اثر ہے، جادو وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، جادو ہے یا تعویذ یعنی روحانی ہے، دونوں کا اثر جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جادو کا بھی اثر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو کفار نے، یہود نے جو ہے وہ کروایا تھا، اور اس کا اثر ظاہری طور پر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیمار جو ہے وہ ہو گئے،
اور پھر بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتیں قرآن کریم کی نازل ہوئیں اور آپ کا وہ جادو جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اتارا گیا. تو بہرحال اثر جو ہے وہ جادو کا ہے اور جادو برحق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے, جادو بہرحال جو ہے وہ موجود ہے. یعنی اس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے دشمنی نکالنی ہے معاذ اللہ تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور پہلے دور کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہود نے کیا تھا وہ حضور سے دشمنی کے طور پہ ہی تو جو ہے وہ کیا تھا. اسی طریقے سے اور دیگر کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کفار نے وہ ان کے ساتھ اس طرح دشمنی کے طور کے اوپر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پہ جادو کروائے. جو مسلمان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان یہ قدم اٹھاتا ہے مفتی صاحب آپ انہیں کیا سمجھائیں گے؟ دیکھیں جادو کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے اور کروانا بھی حرام, بلکہ بعض صورتوں میں بلکہ اکثر صورتوں میں کفر ہوتا ہے, کیونکہ جادو میں جو ہے وہ در حقیقت شیطان سے مدد لی جاتی ہے اور شیطان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور جو معبودان باطل ہیں ان سے مدد لی جاتی ہے. جی. تو یہ معبودان باطل سے مدد لینا یہ بہرحال جو ہے وہ کفر و شرک جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس لیے جادو کرنا بھی حرام ہے اور کفر ہے کئی صورتوں میں, اور کروانا بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو کبھی بھی کسی کی دشمنی میں یا کسی کی محبت میں اس قدر اندھا نہ ہوا جائے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے دشمنی کر لے, کیونکہ اپنے آپ کو کفر پر پیش کرنے سے بڑھ کر کیا دشمنی ہو سکتی ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کرنے سے بڑھ کر کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ سے کرے. تو لہٰذا ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اس طرح کسی کے پاس جانا چاہیے. شاہ صاحب یہاں پر میں یہ ایک بات عرض کروں گا, جیسے بھی بات چل رہی تھی نا, میسج کرنے والے صاحب نے بھی بات کی تھی کہ بھئی ذہن باندھ دیا ہے. تو بعض اوقات اثر جو ہے وہ جادو کا یا کسی کی سفری کسی نے کروائی ہوتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات غور یہ کرنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بری صحبت کا اثر ہوتا ہے, یا بعض اوقات انسان کی صحبت ہوتی ہے, بعض اوقات اس کی صحبت ہوتی ہے. پہلے وہ بڑا اچھا پڑھتا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل جو ہے وہ کتابیں ہوا کرتی تھی, اب اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا. تو بھائی وہ کسی نے کر دیا, کچھ موبائل نے کچھ کر دیا, چڑھا دیا موبائل نے. بعض اوقات بری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پہلے پڑھنے لکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, اب ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو باہر گھومنے پھرنے والے ہیں, کبھی کہیں چلے گئے کبھی کہیں چلے گئے. تو یعنی پہلے صحبت کا اثر اس تناظر میں کہ پہلے محنت کا, یعنی جب تک ایسے برے افراد کے پاس نہیں بیٹھتا تھا محنت کرتا تھا, اب جب ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے محنت نہیں کر رہا, یاد نہیں کر رہا, پڑھ نہیں رہا, پھر یہی ہوگا نا کہ بھئی اس کا ذہن کسی نے بند کر دیا, بری صحبت نے اپنا اثر کیا ہے اور دماغ بند کر دیا. اللہ پاک عافیت فرمائے. بعض صورتوں میں ایسا ہو بھی سکتا ہے, کوئی دشمنی نکالتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے, اللہ کی پناہ اللہ بچائے. مفتی صاحب نے حکم شرع کو بھی بیان کیا ہے, یہ حکم بھی بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے جادو کرواتا ہے, ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے. یہ باہر صورت ناجائز ہیں, حرام ہے, بعض صورتوں میں کفر اور شرک کی بھی صورتیں بنتی ہیں. اللہ پاک عافیت فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ پاک سبھی کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عدنان چشتی صاحب ہوں گے. جی میں عدنان چشتی صاحب کو ویلکم کر لوں. مرحبا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام, کیسے عدنان بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک سلامت رکھے. تشریف رکھیے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ مسجد کا چندہ ہے, گھر میں اکٹھا ہوتا ہے, یعنی جمع کر کے لاتے ہیں, اور پھر ہوتا یوں ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے نکال کے استعمال, یہ ممکن ہے وہ خزانچی جو ہوں وہ یوں کرتے ہوں, اپنی ضرورت کا لگا دیا ہے اور بعد میں کچھ پیسے بڑھا کر ہم نے مسجد میں دے دیے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ کیا ایسی صورت میں کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسجد کا چندہ جو ہے وہ کیشیئر کے ہاتھ میں یا کسی بھی شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ در حقیقت امانت ہوتا ہے, تو اس میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنا, اسے جو ہے وہ قرض لینا دینا یہ جائز نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی کمیٹیاں جو ہے وہ کیشیئر کو دے دیتی ہیں یا کسی دکاندار کے پاس رکھوا دیتی ہیں کہ بھئی ہم حفاظت جو ہے وہ کیسے کریں گے, تو چلیں دکاندار کو دے دیتے ہیں. دکاندار کہتے ہیں میں اپنے کاموں میں استعمال میں لے لوں گا, جب آپ کو چاہیے آ کر مجھ سے لے لیجئے گا. تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مسجد کے چندے کو آپ کو اسی طرح محفوظ رکھنا ہوگا. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ, اگر مسجد کا اکاؤنٹ ہے تو اس میں تو آپ محفوظ جمع کروا سکتے ہیں, لیکن آپ بہرحال اسے خود اپنے استعمال میں یا کسی دوسرے کے استعمال میں بطور قرض نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک سوال اور آیا ہے, یہ ہیں سلیمان علی بن رحمت علی اتاری.
کہہ رہے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے داتا حضور میں اگر کوئی دیگ سیکھنا سیکھی ہو تو کیا گھر میں بنا کر بانٹی جا سکتی ہے؟ اب یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں دیگ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ منت جو ہے وہ مانتے ہیں کہ بھئی داتا صاحب کے مزار کے اوپر میرا فلاں کام ہو جائے تو دیگ جو ہے وہ چڑھاؤں گا، تو اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا گھر پر جو ہے وہ شاید کر سکتے دیگ ہیں؟ پکاؤں گا وہاں پر، جی، یہ بھی ہو پکوا کر جو ہے وہیں پر ہی تقسیم کروائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں شرعی اعتبار سے یہ منت شرعی نہیں ہے، عرفی منت ہے، اور بہرحال کبھی بھی اس طریقے سے اگر منت مانی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اسی مزار پہ جا کر دیگ تقسیم کریں، بلکہ آپ اپنے علاقے کے اندر بھی اپنے گھر پر بھی جو ہے وہ غریبوں میں یا دیگر لوگوں کے اندر اسے تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا مصعب ایک اور سوال ہے، کہہ رہے ہیں جی ہماری اکیڈمی میں اکثر مواقع پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے جن میں اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، تو وہ شوز پہن کر سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں یا سن بھی لیتے ہیں، تو اس طرح ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر تلاوت قرآن کریم آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کال لیتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں غلام فرید بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کپڑوں پہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو بندہ نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ لگے کہ بندہ دیکھے کہ میرے کپڑوں پہ ناپاکی لگی ہے، تو پھر اس نماز کا کیا ہوگا؟ جی مصعب، ناپاکی اگر کپڑوں کے اوپر لگی ہے، نماز کے فوراً بعد آپ کو نظر آ گیا، تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ کو بہرحال اگر وہ ناپاکی اتنی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو سکتی تو آپ کو وہ پاک کر کے اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کافی دیر کے بعد جا کے نظر آئی، پورے دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ رات میں دیکھا آپ نے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ ناپاکی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ نے جو ہے وہ صبح سے جو ہے وہ جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری جو ہے وہ نہیں ہوئیں، بلکہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قریب ترین وہ کیا چیز ہے، وہ نجاست کیا لگی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ خون کے قطرے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو یاد آیا کہ بھئی میں خون کے قطروں کے لیے تو مغرب کے بعد جو ہے وہ مرغی کی دکان پر گیا تھا گوشت کٹوانے کے لیے، تو اب اس کا مطلب اس وقت لگے ہیں، تو اس سے پہلے کی نمازیں جو ہے وہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس وقت بھی اگر جو ہے وہ لگے ہیں تو اب آپ کس جگہ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جو ذبح کے وقت خون نکلا وہ ناپاک ہے، ویسے جو ہے وہ گوشت میں سے خون نکلا تو وہ ناپاک نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کا ایک میسج ہے، فیس بک پر ہمارا ایک پیج ہے مدنی چینل لائیو کے نام سے، وہاں کمنٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کزن کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، انگیجمنٹ ہوئی ہے اور تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، تو کیا اس صورت میں ان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کزن ہو یا جو ہے وہ کزن نہ ہو، بہرحال منگیتر جو ہے وہ اجنبی اور اجنبیہ ہی ہیں، نامحرم ہے۔ اچھا نامحرم ہے جبھی تو آپ کی شادی ہو رہی ہے، محرم ہوتے تو شادی حرام ہوتی ان سے، تو آپ کا بہرحال ان سے بات چیت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو شادی سے پہلے نکاح سے پہلے جو ہے وہ منگیتر سے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چلیں جی کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز دیکھنا گناہ ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ غیر ضروری ویڈیو، دیکھیں غیر ضروری ویڈیو عام طور پر آپ بولیں کہ ویڈیو دیکھیں آپ اور جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ نہ ہو، یہ بہرحال جو ہے وہ ناممکن سی بات ہی ہے کہ آپ جو ہے نا غیر ضروری ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کے اندر میوزک بھی نہ ہو، اس کے اندر عورت بھی نہ ہو، اس کے اندر بے پردگی بھی نہ ہو، اس کے اندر کانٹینٹ بھی جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو گناہ والا جو ہے وہ ہو، تو ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ تو سمجھیں کہ آپ ایک ایسی چیز تصور کر رہے ہیں جو ہوتی نہیں، بالفرض اگر کوئی جو ہے وہ واقعی ایسی کوئی ڈھونڈ کر نکال بھی لے تو بہرحال پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال فضول وقت کا ضیاع، آپ کا جو ہے وقت کا ضیاع ہے اور فضول میں مصروفیت ہے، لغو کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ انہماک ہے، پھر بسا اوقات یہ چیز اس چیز کی عادت انسان کو گناہ والی ویڈیوز کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر تیسری بات آتی ہے کہ اس چیز میں انہماک کی وجہ سے آپ نماز جماعت ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ رہ جاتے ہیں، تو یہ چیز گویا کوئی بھی ایسا کھیل یا کوئی بھی ایسی آپ کی دنیاوی مصروفیت ہوتی ہے کہ جو آپ کو پھر آپ کے حقوق واجبات سے دور کر دیتی ہے، جی تو جو آپ کو فرائض و واجبات سے دور کر دے تو بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، چلیں سوال لینے سے پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں، کال کے بعد انشاءاللہ پھر ایس ایم ایس پر آتے ہیں۔
جی کال دیجیے. سوال یہ ہے صاحب کہ میں نے میری والدہ نے ایک سونار سے کچھ مال لیا تھا سونے کا, وہ ادھار ہو گیا تھا تھوڑا. اچھا وہ ادھار جو ہے نا میری والدہ فوت ہو گئی ہے, تو میں نے صرف خراج کر دیا, لیکن وہ بندہ جس کا دینا تھا وہ بھی فوت ہو چکا ہے. میں نے پتہ کرایا اس کا, لیکن میں نے سمجھا بہتر ہے کہ وہ خراج اس کے نام پہ خراج کر دیا. کیا وہ خراج ہو گئی, اس کی قرض ادا ہو جائے گا؟ کسی کا قرضہ اگر آپ کے اوپر ہے تو اس کے انتقال کے بعد خیرات کرنے سے قرضہ ادا نہیں ہوگا, آپ کو وہ رقم اس کے ورثاء کو دینی ہوگی. تو یہ یاد رکھیں جس کا بھی پیسہ ہے وہ آپ یا تو اس تک پہنچائیں گے, اور وہ اگر انتقال کر گیا ہے تو آگے اس کے ورثاء تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. ورثاء کے اندر بیوہ بھی ہوتی ہے, والدین بھی ہوتے ہیں, بیٹا بیٹی بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے ورثاء کو نہیں جانتے, کسی ایک وارث کو جانتے ہیں, تو کسی ایک وارث کو جانتے ہیں اور آپ کو اعتماد ہے کہ یہ وارث دیگر ورثاء تک پہنچا دے گا, تو آپ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ آپ کے والد کا قرضہ تھا تو یہ آپ لے لیں, اور یہ جو ہے وہ آپ کے تمام ترکے میں جائے گا اور آپ تمام ورثاء میں تقسیم کر لیجئے گا. تو یوں بہرحال جو ہے وہ آپ کو ان کے ورثاء تک پہنچانا ہوگا, جبھی بری الذمہ ہوں گے. صدقہ و خیرات کرنے سے آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب اگر ورثاء مل ہی نہیں رہے اب کیا کریں گے؟ دیکھیں ورثاء عام طور پر تو جو ہے وہ مل جاتے ہیں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ورثاء نہیں ملتے. لوگ اپنے ذہنوں میں یہ سمجھے ہوتے ہیں کہ یار اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب وارث ہی نہیں ہے. جی تو اولاد کے علاوہ بھی ورثاء ہوتے ہیں, بہن بھائی بھی کئی دفعہ وارث بن رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ بھتیجے وارث جو ہے وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ورثاء کو تلاش کر کر ان تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی آپ کو اگر مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو مشقت برداشت کریں اور ورثاء تلاش کریں, تو مل جاتے ہیں عام طور پر. کیا بات ہے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام الفام ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, نماز میں سستی والا کب گناہگار ہوتا ہے؟ نماز میں سستی جب جو ہے وہ آپ کی جماعت فوت ہو جائے یا نماز قضا ہو جائے تو یہ گناہ والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. ایک یہ ہے کہ اس سے پہلے سستی ہے تو وہ سستی یوں کہ آپ جلدی نہیں پہنچے. ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سنت موقدہ کے ترک کرنے کی وجہ سے بھی آپ جو ہے وہ گناہگار جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب سستی ہی ہوتا ہے. تو سستی در حقیقت اسباب میں سے ہے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. صحیح. مجھے مفتی صاحب اس سوال سے نا اپنا ایک بات یاد آ گئی ہے. میں چھوٹا ہوتا تھا تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب جاتا تھا تو وہاں ایک مرتبہ میں نے سن لیا, اپنی نانوں کے پاس پڑھتا تھا, رشتے میں نانوں لگتی ہیں, تو پھر خالہ نے بتایا کہ نماز میں سستی کرنا نا تو یوں ہے, گناہ ہے, سستی نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا اچھا نماز میں سستی گناہ ہے. میں اب جیسے میں نماز پڑھوں نا تو جلدی پڑھوں, جلدی رکوں, جلدی سجدہ, سستی نہیں کرنی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نماز سستی سے کیا مراد ہے, کہ نماز کو چھوڑ دینا, جماعت معاذ اللہ جماعت کسی کی چھوٹ جائے یہ مراد ہے. لیکن بچپنا تھا, اللہ پاک معاف فرمائے, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موضوع ہے ہمارا قدر کریں. میں چاہوں گا کہ والدین کی قدر کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں ہر وہ شے جو قابل قدر ہے, جو قابل عزت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, اس کی قدر کرنے کا اسلام, شریعت اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں حکم دیتی ہیں. تو انہی میں سے ایک والدین بھی ہیں. عدنان بھائی مفتی صاحب ہمارے رخصت ہو رہے ہیں, رخصت کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے اس ٹاپک پر لیتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت نوازش صاحب. السلام علیکم. جی عدنان بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات میں نے روک لی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے عمل کے ذریعے بھی کہ والدین کس قدر قابل عزت, قابل احترام ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے عمل کے ذریعے بھی بتایا. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی والدین کی قدر, اکرام, احترام, ان کا شکریہ ادا کرنا, ان کی تعظیم کرنا, توقیر کرنا, ان کے ساتھ کس انداز میں بولنا ہے, کون سے الفاظ سے اجتناب کرنا ہے اور کس انداز سے رکنا ہے, یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. ہر وہ کلمہ, ہر وہ لفظ جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنے,
ہر وہ انداز جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنے شریعت اسلام اسے پسند نہیں کرتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ دیکھیے انسان کا, مسلمان کا جو ایک زندگی گزارتا ہے اس کے اندر ایک مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو اس کا اختتام ہوتا ہے, جس کو اللہ کی رضا ملے گی اس کو اللہ کی رضا کا ٹھکانہ اور مقام میسر آئے گا اور وہ جنت ہے. واہ 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 واہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی بندہ قدر کرے, مسلمان جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کا اکرام کرے, احترام کرے, اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدہ کے قدموں کے تلے جنت ہے. وہ جس کو رب کی رضا کی صورت میں بندہ تلاش کر رہا ہے اس کا ایک ذریعہ اور سبب رب کی رضا پانے کا والدہ کو بنا دیا, تاکہ بندہ اسے بوجھ نہ سمجھے بلکہ وہ جو رب کی رضا کی صورت میں جنت کا طلبگار ہے, فرمایا والدہ کی قدر کرے گا, اکرام کرے گا, احترام کرے گا, بات مانے گا, اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا. گھر میں ہی جنت گویا کہ عطا فرما دی. اچھا, اب والدہ کا یہ مقام ذکر کر دیا, ساتھ میں والد کو بھی چھوڑا نہیں گیا. بعض وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بات بہت عام ہے, تقریباً سب کو پتہ ہوتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت, ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والد کا مقام ویسا نہیں ہے, یا والد کے ساتھ حسن سلوک کا وہ اجر وہ ثواب نہیں ہے, ماں کے تو قدموں تلے جنت ہے. دیکھیں یہاں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں, والدہ کے قدموں تلے جنت ہے. جنت میں جانا کس سے ہے؟ دروازے سے گزر کے جانا ہے. جنت کا دروازہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد جنت کا درمیانی سینٹرل بڑا والا دروازہ ہے. جس جنت میں جانا ہے جو والدہ کے قدموں تلے ہے, اس جنت میں جانے کے لیے آپ کو دروازے سے گزرنا ہے, اور وہ دروازہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا وہ تمہارا والد ہے. اب ایسی صورت میں جہاں بندہ اس جنت کی قدر کر رہا ہے جو ماں کے قدموں تلے ہے, تو وہ جنت جس کا سینٹرل گیٹ درمیانی دروازہ والد کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے, اس کی بھی قدر اسی طرح کرنی چاہیے. بلکہ عزت, اکرام, احترام اور دیگر اور بہت ساری چیزوں کے اندر والد کا مقام و مرتبہ زیادہ, اگرچہ خدمت کے اندر والدہ جو ہے وہ مقدم ہے, لیکن یہ ایک تفریق کرنے کے لیے جو ہے بات ہے, ورنہ مقام مرتبہ دونوں کا ہے, دونوں کا عزت, دونوں کی عزت ہے, احترام ہے, اکرام ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا وہ اولاد کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے. دیکھیں ماں بھی جنت ہے, باپ بھی جنت ہے اولاد کے لیے, تو کوئی ایسا معاملہ نہ ماں ایسا کوئی معاملہ کرے کہ والد کی صورت میں جو جنت ہے اولاد اس جنت کے معاملے میں آزمائش کا شکار ہو جائے. اور اسی طرح والد کو بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ ماں جو اولاد کے لیے جنت ہے تو یہ آپ کی اولاد اس جنت کے معاملے میں آزمائش کا شکار ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ پاک عافیت فرمائے. بعض اوقات دیکھا ہی جاتا ہے, میں ابھی جیسے مفتی صاحب تھے نا تشریف لائے ہوتے, تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کی, چونکہ امام ہے آپ ماشاءاللہ امام ہے, عمر بھائی بھی امام ہے, بہت سارے افراد آتے ہیں آ کر اپنے مسائل بھی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. مجھے 2 بچوں کا پتہ ہے کہ بچپن سے یعنی کہ ان کی عمر شاید کچھ 4-5 سال ہوگی, اب وہ جوان ہو گئے ہیں, باپ انہیں آج بھی ماں سے نہیں ملنے دیتا, وہ ترستے ہیں ماں کو دیکھنے کے لیے, اور ایک مرتبہ وہ کہیں چھپ کر چلے گئے ملنے کے لیے, ایسا ظالم کہ اس نے ایسا مارا, پھر اللہ کی پناہ. بھائی کیا ظلم کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ ایک تو ماں کو الگ کر دیا. اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے شاہ صاحب, دیکھیں جو ماں ہے وہ آپ کی بیوی نہیں رہی, لیکن بچوں کی ماں تو ہے نا, بچوں کی ماں تو ہے نا. یہ وہ رشتہ ہے, وہ تعلق ہے, کبھی ختم بعض رشتے وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں, اس کو انسان ختم نہیں کر سکتا. ماں باپ ہونا وہ رشتہ ہے, وہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہو سکا. اولاد کو آنکھ کر دیں پھر بھی وہ ماں باپ ہی رہتے ہیں, تو اگر زوجین میں میاں بیوی میں اگر ناچاکی ہو گئی ہے, وہ جدائی والا معاملہ ہو گیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ اولاد کے لیے باپ نہ رہا یا ماں اولاد کے لیے ماں نہ رہی, وہ آج بھی ماں ہی ہے. آپ کے دونوں کے تعلقات نہیں رہے, لیکن اس تعلقات کے خراب ہونے میں اپنی اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں. اولاد کے لیے وہی ماں والا پیار ان کو دیا جائے وہ والدہ ہی دے سکتی ہے, اور اسی طرح جو باپ والی شفقت ہے وہ باپ ہی دے سکتا ہے. تو اپنے تنازع میں اپنے دیکھیں
والدین اولاد سے نا ماں باپ کو یوں بھی پیار ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جی. اور بندہ ہر ایسے کام سے دنیا کے اندر کوئی تکلیف کا باعث ہو, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو, تو اپنی اولاد کی بندہ حفاظت کرتا ہے. بچہ ہو نا چھوٹا سا, گرمی کے موسم میں اگر بچہ چلتا چلتا دھوپ کے اندر آ جائے اور پاؤں جلنے لگ جائیں, ماں بھی بےتاب ہو جاتی, باپ دیکھ رہا ہو تو باپ بھی بےتاب ہو جاتا ہے ایسا ہی کہ بچہ جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر آ گیا ہے. دیکھیں, آپ کوئی ایسا کام جو والد کی مرضی کے خلاف یا والد کی نافرمانی جس کے اندر پائی جائے, اب اگر والدہ کوئی ایسا کام کروا رہی ہے, اس نافرمانی کی صورت میں آپ کا بچہ کدھر جائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے گا یہ کام, اور اس پر اس کو سزا ملنی ہے. تو اولاد کے ساتھ پیار کا, محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اسے ایسا کام نہ بولیں جس کو کر کے یا جس کو نہ کر کے وہ رب کو ناراض کرنے والا نہ بن جائے, ورنہ یہ بچہ جس کو دھوپ میں جانا برداشت نہیں کر سکتے, دوزخ میں آپ کی وجہ سے, آپ کے کہے ہوئے کام کی وجہ سے جا رہا ہوگا. اس لیے ایسا کام نہ کریں. ایسے ہی والد کو چاہیے وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت پیار کا تعلق یوں قائم رکھے کہ اگر آپ کی جدائی ہو گئی ہے, اس طرح کا معاملہ ہو گیا, اولاد کو اس معاملے کے اندر نہ ڈالیں. اس کے لیے وہی حکم, اور اولاد کے لیے بھی وہی حکم ہے جو شریعت نے بتا دیا ہے. اس کے لیے بندہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے انشاءاللہ. بہت پیاری بات کی آپ نے. پوری بات کا میں اگر خلاصہ عرض کروں نا کہ یہ جو آپ نے بالخصوص یہ دو باتیں کی نا, والد وہ کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بچہ آزمائش میں آ جائے, نہ ماں وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے بچہ آزمائش میں آ جائے. اللہ نہ کرے کہ کبھی اس طرح جدائی کی صورت ہوتی ہے, بعض اوقات بچے چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں اپنی پرورش میں لے لیتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے جب تک وہ بالغ ہونا ہے, جوان ہونا ہے, پھر اس کے بعد اختیار کی صورت بنتی ہے. لیکن اس دوران ہی ذہن اتنا بنا دیا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی باپ کو, میں ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں, ساری زندگی وہ باپ کو دیکھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہے, میرے باپ نے ظلم کیا. اچھا اگر حقیقت دیکھی جائے تو شاید اس کے برعکس ہوگا, باپ تو تڑپ رہا ہوگا اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے. یک طرفہ بات ہوتی ہے, چھوٹا بچہ اس کو فیڈ جو کریں گے وہ وہی کھائے گا. ایسے ہی ہے. تو اگر خاندان والوں نے یہ مثال کے طور پر یہاں جہاں ننیال میں ان کی پرورش ہو رہی ہے, اگر یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے, اور یہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ سارے کا سارا لا علمی کی وجہ سے ہے, جہالت کا قصور ہے. ورنہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو چاہیے یہ کہ بندہ معلومات حاصل کرے, بھئی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے, اب اولاد کے معاملے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے, دونوں کو ہم کیا کریں. والد کو بھی چاہیے رہنمائی حاصل کرے, والدہ کو بھی چاہیے رہنمائی حاصل کرے. اگر اولاد والد کے پاس ہے, اس کو بھی معلومات لے کر جو شریعت کا حکم ہے والدہ سے ملوانے کے حوالے سے اس پر وہ عمل کرے. اور اگر والدہ کے پاس بچے ہیں تو والد ان کا حق ہے, ظاہر سی بات ہے, ملنے کا, دیگر جو معاملات ہیں اس پر عمل کرے. شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہی آسانی ہے, خیر ہی خیر ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. عدنان بھائی آپ کو, ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین حمزہ کارٹون ہے ہمارے پاس, آئیے حمزہ کارٹون دیکھتے ہیں. رمضان آیا رمضان, رمضان آیا رمضان, رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان, خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان آیا رمضان. چاند نے دنیا میں سب کو بتایا رمضان آیا رمضان آیا. جنت کے پتوں سے پیاری ہوائیں چلنے لگی, دیکھو رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان آیا رمضان. رمضان میں آؤ ادا کرے غم, جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی غم. فلمیں ڈرامے گانے باجے, شیطانیوں سے بچتے رہے غم. رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان آیا رمضان. کیا بات ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں حمزہ
مدنی چینل کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. آئیے حمزہ کارٹون کی طرف پڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر. مدنی چینل زندہ باد. الحمدللہ ہمارا مدنی چینل اب پہلے سے مزید بہتر کوالٹی کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ مدنی چینل اردو HD سے HD ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکرین آپ کو بالکل واضح اور شارپ نظر آئے گی. اسکرین کی کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے آنکھوں پر زور بھی کم پڑے گا. HD ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسکرین کے کلر میں بھی آپ بہت بہتری محسوس کریں گے. یعنی آپ کو گھاس زیادہ ہری، آسمان زیادہ نیلا اور انسانی چہرے کے فیچر زیادہ حقیقی نیچرل نظر آئیں گے. پیارے دوستو، مدنی چینل اردو HD کوالٹی میں دیکھنے کے لیے 9 فروری 2026 بروز پیر سے ایشیا سیٹ 5 کے یو بینڈ کے ناظرین اپنی فریکوینسی ری ٹیون کر لیجئے، جبکہ پاک سیٹ کے ناظرین اپنے ریسیور کو ان نئے پیرامیٹرز کے مطابق ری ٹیون فرما لیجئے. مدنی چینل زندہ باد. کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 021-371-32738 یا اس ای میل پر رابطہ کیجیے support@madnichannel.tv. مدنی چینل زندہ باد. جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین HD کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو نمبر بھی بتا دیا گیا. مدنی چینل کو اس طرف یعنی ایک ترقی کی طرف ایک اور قدم ہے، بہتری کے لیے. انشاءاللہ اس انداز میں بھی نیکی کی دعوت آگے انشاءاللہ بڑھتی چلے جائے گی. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سید صاحب مجھے یہ کلام سنا دے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. کیا بات ہے جی، بڑی پیارے یہ کلام کی آپ نے فرمائش کی. خوش رہیں، آباد رہیں. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. میرا نام احمد علی ہے اور میں ضلع اکاڑا کے شہر دیپال پور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ جاری ہے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. ماشاء اللہ. شاہ صاحب اللہ پاک آپ کی ساری ٹیم کو سلامت رکھے. آج کا موضوع ہے قدر کریں. حضور ہم قدر اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے اندر کوئی لالچ ہوتی ہے. اگر لالچ نہ ہو تو ہم قدر بھی نہیں کرتے. تو اس کی تھوڑی وضاحت ضرور فرمائیے گا مدنی پھولوں کے حوالے سے. اور عادل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. حاضر مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ویا کا. اللہ آپ کو جلد از جلد مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. اچھا عدنان بھائی، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہر مرتبہ کے قدر کریں گے تو لالچ ہوگی تو ہی قدر کریں گے؟ نیکیوں کے حریص بن جائیں، نیکیوں کے لالچی بن جائیں تو کیا بات ہے. کیا بات ہے. اس کی تو پذیرائی ہے. تو لالچی بنے بندہ اپنا معیار بھی دیکھے نا. روپیہ ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اس طرح کا ملے گا نہیں ملے گا، یہ ایک الگ بات ہے لالچ. لیکن نیکیوں کے لالچ پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. مل جائے تب بھی، نہ ملے تو نیت کا اجر و ثواب تو ہے نا. تو پھر بندے کو چاہیے کہ نیکیوں کا حریص بنے. اور یہ وہ حرص ہے، یہ وہ پسندیدہ جو ہے وہ عادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کا حریص ہوتا ہے نا وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. جس کو آخرت کی لالچ ہو جائے، نیکیاں ہو جائے، رب کی رضا کی لالچ ہے کہ میرے رب راضی ہو جائے، تو پھر وہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑتا نہیں ہے، ترک نہیں کرتا. کیونکہ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کوئی مجھے نہیں معلوم کہ اسی چھوٹی نیکی میں رب کی بہت بڑی رضا پوشیدہ ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے نیکیوں کے حریص بن جائیں، نیکیوں کے لالچی بن جائیں. یہ لالچ بھی اچھی ہے، مذموم بھی نہیں ہے، اور بیڑا پار ہو جائے گا. کیا بات ہے جی. بدگمانی سے بھی بچیں. اب اگر کوئی بندہ آپ سے اگر پیار سے بات کر رہا ہے تو آپ ذہن میں یہی بدگمانی پیدا کریں جی آج تو بڑے میٹھے انداز سے بات کر رہا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی مفاد اس کے پیچھے ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یا بٹرنگ کر رہا ہے اور یہ اس نے کوئی بات منوانی ہے. ہو سکتا ہے وہی وہ اس نے روایتیں پڑھی ہو کہ اس نے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھی نیت سے وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہو. آپ بدگمانی سے بچیں. کیا بات ہے. اچھا پہلو آپ نے بھی بیان کیا کہ بدگمانی بھی نہیں کرنی نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آ رہا ہے تو بدگمانی خام خواہ کی کر کے کیوں اس طرح کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ قدر کرنے والا وہ قدر اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے کوئی
دنیاوی لالچ ہے. اخروی لالچ اگر جس طرح ماشاءاللہ عدنان بھائی نے بیان کیا یہ ہو تو کیا ہی کہنے ہیں کہ نیکیوں کا حریص ہو جائے بندہ. ماں باپ کے ساتھ کون سی لالچ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اگر جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے, اچھا جو وقت کی قدر کرتا ہے اپنے لیے وقت کی قدر کر رہا ہے, یہ کیا لالچ ہو سکتی ہے؟ رشتہ داروں کی قدر وہ اس وجہ سے کرتا ہے, احترام کرتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں, حسن سلوک مجھے اس پر اجر ملے گا. بظاہر دنیاوی تو کوئی لالچ ان سے نہیں منسلک. تو اس طرح اگر ہم حسن ظن بھی رکھیں گے, اور نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے, کم ہوتا ہے, ہوتا ہوگا کہ کوئی کسی قدر رشتہ داروں میں بھی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی طرف سے مال پانی مل جائے گا, کم ہوگا لیکن ہوگا ضرور. بہرحال ہمیں نیت کا جو قبلہ ہے وہ اسے درست رکھنا ہے, حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے. اگلی کال دیجیے. عادل بھائی نعت خواہ سے میری عرض ہے کہ مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں, ایک کلام سنا دیں جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. نعت خواہ اسلامی بھائی سے میری ایک فرمائش ہے کہ وہ یہ کلام ہمیں سنائیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. واہ, ایک اور بڑے پیارے کلام کی فرمائش ہے, اور ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. سید صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ عطار آتا ہو. وہ ہے نا شعر عطار پر تو کافی سارے شعر ہیں, اچانک آ گیا نا لفظ کیا بتائیں؟ عطار. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. نہیں عطار نہیں آتا, وہ اس پر یہ ہے نا, ہاں اسی رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں. سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے عطا فرمائے. میسیجز ہیں کچھ, ایس ایم ایس لے لیتے ہیں جی. سید ثاقب شاہ صاحب آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. عبدالحبیب اتاری ہیں ظفروال سے, کہہ رہے ہیں جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا اچھا ہے. اچھا جی, میرے دل کی بڑی خواہش ہے کہ آپ میرا نام لے کر چل مدینہ کی دعا فرما دیں, گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں. اچھا جی, نعت سننی ہے ہوئی امید بارآور مدینہ آنے والا ہے. اللہ پاک عبدالحبیب اتاری جو ظفروال سے ہیں جلد از جلد انہیں چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ رسول کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, وہ شکریہ آپ کا. اچھا, عمر فاروق اتاری ہیں تھرا گنگ سے, کیا ہم بھی آپ سے ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں؟ پلیز سنا دیں, محتاج نظر ہے حال میرا. جی کر لیں جی آپ, ہمارے ساتھ اگر ذہنی آزمائش کرنا چاہتے ہیں پھر دیکھ لیں, ہمارے پاس ٹیم پوری ہوتی ہے, ہم پوری ٹیم کے ساتھ آپ کو ذہنی آزمائش کا جواب دیں گے. بہرحال آپ اگر اس انداز میں بھی سیگمنٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک جس طرح آپ ابھی ایک کالر نے کیا, ایک جو ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں, مدنی چینل لائیو پیج جو ہے دعوت اسلامی کا, اسے جنہوں نے فالو کیا, وہاں ایک فراز بھائی ہیں, وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سیگمنٹ کرتے ہیں, ایک لفظ دیتے ہیں, اس سے شعر سنا دیں. چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ ذہنی آزمائش کریں گے تو پھر ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذہنی آزمائش کریں گے. جی خوش رہیں, آباد رہیں. کاشف بھائی ہیں ملتان سے, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ, دل بہت خوش ہوتا ہے کہ جب میرا میسج پڑھا جاتا ہے. بہت شکریہ جی, دل جوئی آپ کی ہوئی, آپ دعا دے دیں, اللہ پاک ہماری پوری ٹیم کو برکتیں عطا فرمائے. کہہ رہے ہیں جی آج کا ٹاپک قدر کریں. پوچھنا یہ تھا کہ جو لوگ ہماری قدر نہیں کرتے, ہمیں اہمیت نہیں دیتے, ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ نعت خواہ بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دے روک لیتی ہے آپ کی نسبت, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. اچھا, ملتان سے یہ میسج ہے, کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ میری قدر نہیں کرتے, مجھے اہمیت نہیں دیتے. اللہ اکبر. شاہ صاحب دیکھیں, قدر کروانے کی طلب, عزت اور شہرت یا مطلب کسی مقام مرتبے منصب کی طلب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے. پہلے تو اس پر بات ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے, اچھا پھر قدر کا مطلب آپ کیا سمجھے؟ میری قدر نہیں کی. ایک قدر کا وہ ذہن ہے جو قدر میرے اپنے ذہن کے اندر ہے. میری قدر کرنا یہ ہے کہ میں آؤں تو شاہ صاحب قبلہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں, مجھے ملیں, اور اگر آپ نے ویسے نہیں کیا سو آپ نے میری قدر نہیں کی. اچھا, ایک اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ جی میری قدر کرنا یہ ہے میں آؤں تو شاہ صاحب اپنی کرسی پر مجھے بٹھائیں, اپنی چیز پر مجھے بٹھائیں, ورنہ آپ نے میری قدر نہیں کی. تو بھائی اس طرح کی اگر آپ نے قدریں بنائی ہوئی ہیں کہ بھائی جو میری خود ساختہ قدر ہے
تو اس میں تو آپ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں گے اور خود بھی آزمائش میں مبتلا ہوں گے. قدر وہ ہے، دیکھیں قدر کرنا کیا ہے، بعض اوقات اچھا اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے، یعنی کسی آدمی کو اگنور بھی کیا جاتا ہے. ہمیں شریعت نے جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں، ہر مسلمان کا احترام، اکرام، عزت ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ کے اندر ہوتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا تھا حضور کا سب سے پیارا میں ہوں، مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت فرماتے ہیں. یہ ہے قدر کرنا، وہ اکرام کرنا، اور یوں کہہ لیں کہ عزت دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، عزت دینے کا. جو سامنے والا بندہ ہے اس کے عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے اس کے دینی منصب کا اکرام کرنا، یہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو ایسا نہیں کرتے انہیں کرنا چاہیے. قدر والوں کی قدر کیجئے، جن کو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے، وہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک ہیں، والدین ہیں، اسی طرح اور جو افراد ہیں ان کی قدر کریں گے اللہ کریم آپ کی قدر فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قدر ہوگی. تو یوں جو لوگ نہیں کرتے انہیں کرنی چاہیے. لیکن جو آدمی اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ مجھے اگنور کیا جا رہا، میری قدر نہیں کی جا رہی، اس کے لیے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قدر نہ کرنے کا شکوہ ہے، آیا یہ واقعی ایسا ہے؟ اور اگر نہیں کوئی کر رہا، دیکھیں آپ کے لیے کیا حکم ہے، اب میں بھی ویسے کرنا شروع کر دوں، بھائی میرے ساتھ انہوں نے یوں کیا تھا لہذا میں. کسی آدمی کے لیے اپنے آپ کو خراب نہ کریں، اپنا وقار برا نہ کریں. یعنی آپ ایک آدمی نے آپ کو گالی دے دی تو آپ بدلے میں گالی دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے تو غلط کام کیا، لیکن اس کے غلط کام کے بدلے میں اپنی زبان کو کیوں گندا کر رہے ہیں؟ اپنا جو وقار ہے، اپنا جو آپ کا منصب ہے اس کو بھی تو پہچانے نا. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے، یعنی جہاں آپ کا یوں کہہ لیں کہ نہ آپ سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ بھئی یہ سمجھانے سے نہیں سمجھے گا یا غالب ظن ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اگنور کرنا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. دنیا جہان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا قدردان نہیں ہے، بہت سارے آپ کے لیے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایک دو اس طرح کے مل جائیں کوئی مسئلہ نہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا حل یہ ہوتا ہے قالو سلامہ اور چلے جائیں، تو ان کو جو دل پر نہیں لینے کا ہوتا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. مرحبا صد مرحبا. جلد آمد رمضان ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، وہ شہر محبت، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اے حسنین کے نانا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عادل بھائی سے چھوٹی سی عرض ہے، اگر پوری فرما دیں عادل بھائی، کلام سنا دیں. آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، کلام سنا دیں سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا ہوں. چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے جو کمنٹس ہیں، آئیے کمنٹس بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم عادل بھائی کی طرف بڑھیں گے. سہراب خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اور زین بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. عدیل عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ. طاہر حمید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دے بال یقین اس کو تو جینے کا کرینہ آ گیا. احمد یار بھائی ہیں، السلام علیکم باپو جی. وعلیکم السلام احمد بھائی جی. کہتے ہیں کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی اللہ ہمیں اللہم بلغنا رمضان، یہ کلام سننا ہے انہوں نے جی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، محمد شہباز کلندر، کلام سننا ہے شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں. یہ جی محمد نواز اتاری. انشاءاللہ کل تو ہمارا ٹاپک بھی سیدنا شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. حاجی بشارت صاحب ہیں، سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیبی مغل صاحب ہیں، اللہ سلامت رکھے میرے مرشد اتار کو، آمین. حافظ بابر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. فراز نظامی بھائی سیگمنٹ کرتے ہیں، آج ان کا 22واں سیگمنٹ ہے ہمارے ساتھ. اور لفظ وہ سنا دیں کہ جس میں ہر آتا ہو. لفظ وہ سنا دیں یا سوری، شعر وہ سنانا ہے جس میں لفظ ہر آتا ہو.
मैं सुना दूं? जी आप सुना दो, आप तो सुना ही लेंगे। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। चेंज फरमा दिया है, एक काश तसव्वुर में मदीने की। चले हर निकल गया। अब ये हर एक की आरजू है पहले मुझको ज़ब्हा फरमाए, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईद कुर्बा में। क्या बात है। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ। सुभान। अदनान भाई भी सुना ले, मेरे ख्याल काफी है। चलें जी ठीक हो गया। रेहान साहब हमारे साथ सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी राव साहब हैं, कहते हैं जी कलाम सुनना है ए हसनैन के नाना। अच्छा जी आज का मौजू बहुत प्यारा है, कदर करें। मोहसिन सईद भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। अहमद रज़ा भाई हैं, कह रहे हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। आबिद अली भाई हैं, बहुत शुक्रिया। अहमद रज़ा भाई कहे बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। शकील अब्बास साहब भाई हैं, कह रहे जी मदनी चैनल माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। और ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, आपके कलाम की तारीफ़ करें जो आपने शुरू में लिया, बहुत शुक्रिया। अहमद रज़ा भाई कलाम की तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा जी अल्लाह आपको सलामत रखे। काशिफ खान साहब हैं, मुजम्मिल जावेद साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआओं के भी मैसेजेस आए हैं, अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे गुजारिश करूंगा, आप स्क्रीन पर नंबर मुलाजा फरमा रहे हैं 0308262600। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए नात ख़ां इस्लामी भाई से कोई फरमाइश करना चाहें, किसी कलाम की फरमाइश, मुबल्लिगीन से कोई गुफ्तगू करना चाहें, या आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 0308262600। आप हमें रमज़ान मुबारक के किसी सेगमेंट के हवाले से भी बता सकते हैं कि रमज़ान में जो सुबह के वक्त इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आएगा, तो सुबह जो प्रोग्राम आएगा उसका नाम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते तो नहीं होगा, सुबह रमज़ान के नाम से इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम आएगा। ये तकरीबन 7:45 से 8:30 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा, 7:45 से 8:30 बजे तक इंशाल्लाह। क्या क्या होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे चलकर, आप देखेंगे भी। आप हमारे साथ उम्मीद है कि जुड़े रहेंगे। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। आदिल भाई की तरफ बढ़ते हैं, अब कलाम शामिल करते हैं। जी आदिल भाई। क्या महकते महकने वाले, हाँ क्या महकते महकने वाले, हाथों पे चलते भटकने वाले, मुँह पे चलते भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमचने वाले, हाँ तेरे कुर्बान चमचने वाले, क्या महकते महकने वाले, कफे करम में रज़ा, कफे दरियाए करम में है रज़ा, पाँच खौबार छलकने वाले, पाँच खौबार छलकने वाले, क्या महकते महकने वाले, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत
مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے زبان پر گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے تو یاد مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اللہم بلغنا رمضان 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 مرحبا سس مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا سس مرحبا پھر
رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان میرے مشکل کشا قلندر لا میرے مشکل کشا قلندر لا شاہ جود و سخا قلندر لا اس طرف بھی ذرا نگاہیں کرو اس طرف بھی ذرا نگاہیں کرو ہے لگا آسرا قلندر لا ہے لگا آسرا قلندر لا شاہ جود و سخا قلندر لا واہ واہ عادل بھائی کیا بات ہے جی، آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام آج ہمارا موضوع تھا پروگرام میں قدر کریں۔ ایک عدنان بھائی میں چاہوں گا کچھ گفتگو، کچھ ہمارے عمر بھی گفتگو فرمائیں کہ اپنی ذات کی قدر کرنا جسے خود شناسی بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے خود شناسی کی ہمیں؟ اور پھر آپ معاشرے میں کس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کیا وہ اپنی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ شاہ صاحب، انسانی زندگی کے جو مختلف انداز ہیں، مختلف زاویے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اچھا، یعنی آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے اور دیگر اور جو چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کا خیال رکھے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ کس لیے سکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بندہ کھانا کھائے گا، اس سے مقصد اس کا عبادت پر قوت حاصل کرنا ہونا چاہیے، ان چیزوں سے ایوائڈ کرے گا، رکے گا، چھوڑ دے گا جو چیزیں اسے نقصان دینے والی ہیں، اس کی عبادت کے اندر خلل نہ آئے۔ دیکھیں صحت کا خیال رکھنا، اپنا جو دیگر اور چیزوں کا خیال رکھنا، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ میں اچھے انداز میں اپنے رب کی رضا والے کام کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ جیسے روزہ دار آدمی ہے، روزہ رکھے گا، اب کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے، کس لیے؟ تراویح پڑھنی ہے، اس نے قرآن مجید سننا ہے، دیگر اور عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان کا اس نے اہتمام کرنا ہے۔ تو ان چیزوں میں رکاوٹ بننے والی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء ہیں، ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یوں اپنے آپ کی قدر اس انداز میں کریں کہ میں اپنے خالق و مالک کا بندہ ہوں، اس نے مجھے عبادت کا حکم عطا فرمایا ہے، اور اس عبادت میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ کام ہے، کھانا پینا ہے، فضولیات ہیں، اور جو چیزیں ہیں
ان سب سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب اپنی صحت کو اچھا رکھے گا, ظاہر سی بات ہے اس قدر ڈٹ کے کھا لینا جس بات کا یقین ہو کہ اب میں بیمار ہو ہی جاؤں گا, اتنا تو ڈٹ کے کھانے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی. یہ ہے خود شناسی, اپنے آپ کو بچانا. اچھا بھائی جی, شادی میں گئے ہیں 500 ڈشیں سامنے رکھی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں میں بس 1-2 لقمے چاول کے لے لوں اور بس ختم؟ یہ نہیں کہہ رہے 500 سے 500 کھائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے 500 کھانی ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ 500 ملا کے اتنی ہوں جتنی آپ ایک پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے, کیونکہ پیٹ میں تو اتنی گنجائش ہے. اور جب آپ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ کریں گے تو پھر ہوگا یہ, یہاں تو آپ 500 کو جو ہے وہ سب سے اکتساب فیض کر لیں گے, اس کے بعد پھر جو ڈاکٹر صاحب آپ سے اکتساب کریں گے وہ مشکل ہو جائے گا. اکتساب بھی ہوگا, اکتساب بھی ہوگا. اسلام بڑا پیارا اور ستھرا دین ہے, ہمیں ہر چیز اعتدال کے اندر رہنے کا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں سارے کلو وشربو ولا تسرفو, سارے کا سارا جو فلسفہ ہے طب کا وہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا. کھاؤ پیو اور بے جا خرچ مت کرو, اسراف مت کرو. کھانے کے اندر بھی بے جا جو کھانا ہے وہ نہ ہو, جو ضرورت ہے اسی کو کیا جائے. اچھا اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں اپنی خود شناسی یا اپنا خیال رکھنا, عبادت کے معاملے میں بھی اپنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ انداز عبادت کا, وہ مشقت جو ہے اس طرح اپنے آپ پر ڈال لینا کہ بیمار ہو جائے بندہ, شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. آپ دیکھیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے یہ عہد کر لیے, جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب جی ہم افطار ہی نہیں کریں گے, روزے ہی رکھے چلے جائیں, صوم وصال. اس کے علاوہ بھی بعض حضرات نبی کریم علیہ السلام کے گھر آئے, پوچھا کہ سرکار کی عبادت کیسی ہے, کہا جی رات میں عبادت, انہوں نے کہا ساری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اچھا دوسروں نے کہا کہ جی میں تو اب ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا, افطار ہی نہیں کروں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کا بھی خیال رکھو. ساری رات بعد پھر روزہ رکھنے کے لیے, نفلی روزوں کے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, حضور نے فرمایا ایسا کرو, میں روز رکھوں گا. سرکار نے فرمایا نا ایسا نہ کرو جیسے داؤد علیہ السلام کرتے تھے, ایک دن رکھو, ایک دن افطار کر دو, چھوڑ دو, ایک دن رکھو, ایک دن چھوڑ دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر زیادہ طاقت ہے. آپ دیکھیں نگاہ نبوت کہاں دیکھ رہی ہے, ابھی تو طاقت ہے, ایک وقت وہ آئے گا کہ طاقت نہیں رہے گی, پھر کیا کرے گا بندہ؟ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. بعد میں کیا کہتے تھے کہ میں حضور کی اس رعایت کو لے لیتا تو اب وہ جو مشقت اب ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا, دیکھنا, اپنا خیال رکھنا. مثال کے طور پر کوئی بیماری آ گئی ہے, ڈاکٹر نے دوائی دے دی, اب آپ بولیں مجھے گھر والے پلائیں گے تو میں پیوں گا, خود سے اپنا خیال رکھیں. اچھا اسی طرح کوئی اور اونچ نیچ کا معاملہ ہے, امیر علیہ سنت بہت پیارا جو ہے وہ ایک ترغیب ارشاد فرماتے ہیں اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے. کچھ ٹیسٹ دیے ہیں بھائی, وہ آپ کروا لیں وقت سے. نہیں کرواتے ہیں عدنان بھائی, پتہ چل جائے گا ٹیسٹ میں بیماری آ جائے گی تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, علاج کر لیا جائے گا, صحت مند ہو جائیں گے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بیمار رہوں اور ایسے ہی جو ہے نا بستر مرگ پر پڑ جاؤں اور لوگ میری منتیں, میری خدمتیں کریں اور ایسے میں دنیا سے چلا جاؤں. بھائی پتہ چل جائے گا تو علاج ہوگا, اور نہیں پتہ چلے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ بلڈ پریشر تیز ہے, پتہ لگ جائے گا تیز ہے, اور تیز ہو جائے گا. نہیں اور تیز نہیں ہوگا, یہ ذہن ہے, ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے بلڈ پریشر پہلے ہی شوٹ تھا, اوپر سے آپ نے شکنجبین کا گلاس پی لیا, اس کے اندر نمک تیز تھا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں پتہ چلا. اب پتہ چلے گا کہ جو نہیں پتہ چلوایا. تو بھائی پتہ چلے گا تو احتیاط کرے گا نا. شوگر ہو گئی ہے تو اب احتیاط کرے گا, میٹھی چیزوں سے اوائڈ کرے گا. اور اگر نہیں پتہ تو پھر آدمی جو ہے جو آئے فنا در فنا والا معاملہ ہوگا, پھر اس کے بعد آپ خود بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ پاک عافیت فرمائے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں. جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اپنا خیال رکھیں. آپ صحت مند ہوں گے, آپ اچھے ہوں گے تو گھر والوں کی اچھی کیئر کر سکیں گے. اچھا اس صحت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں, ابھی تو بہت دل کر رہا تھا کہ ہم مزید بھی کوئی گفتگو کریں, لیکن گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ آپ کو زیادہ اجازت نہیں ہے گفتگو کرنے کی. اتنا عرض کروں گا, خدارہ اپنے اوپر رحم کھائیں, اپنے اوپر رحم کھائیں. بڑی پیاری بات جو ہمارے عدنان بھائی نے فرمائی نا, آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کے بچے خوشحال ہیں. نیند تک پوری نہیں کرتے ہیں یار, اتنا اوور ٹائم, اتنا کیا کرنا ہے, اتنا کیا کرنا ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا, مال مال مال, اس کے پیچھے لگ کر اپنی فکر ہی چھوڑ رہے ہیں. بساؤ کا تو یہ والی صورت ہوتی ہے, بس ادھر سے آ جائے ادھر سے ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ مال تو آ گیا, آپ ہی نہیں رہیں گے. لوگوں نے کر لیا, وہ ڈاکٹروں کے لیے کیا, جو جمع کیا ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے, جو چھوڑا ہے تو وہ پیچھے وہ رسائل استعمال کریں گے. اپنی صحت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی, عافیتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر اعتبار سے ہر نعمت کا
قدرداں بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی